इकरा आप अपने बताइए कि क्या आपकी परेशानी है। मेरी परेशानी मेरे बच्चों के हवाले से है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और मेरे 3 बच्चे हैं, जो बेटियां हैं मेरी 3 माशाल्लाह से, अल्लाह पाक के हुक्म से। तो मसला सारा ये हो रहा है कि 15 साल से जो मेरे साहब शौहर थे वो मतलब अपना जो है ना गैर ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा थे। अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं उठाते थे, नान नफ़का भी नहीं पूरा करते थे। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया। घर वालों से शिकायत करते तो घर वाले कहते कि आप सब्र करें, ये ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो दिन पर दिन हालात इतने बिगड़ते गए कि मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। तो जो मेरे इतना वक्त उनके साथ गुजरा तो वो मैंने अपना गुजारा अपना जो नान नफ़का अपनी ही मेहनत से किया, अपने बच्चों को भी पाला, अपने घर के अखराजातों को भी पूरा किया। तो अब बात यहाँ पे ये आई है कि मैंने एक साल होने वाला है कि मैंने ख़ुद से मतलब खुला ले ली उनसे। मैंने कहा भाई हमारी नहीं हो सकती, मैं मज़ीद आगे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है बच्चे बड़े होते हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो आप नहीं पूरा कर सकते। तो मतलब मेरा नहीं हो रहा आपके साथ गुजारा। फिर मैंने उनसे ले ली डिवोर्स। तो अब मसला ये आ रहा है कि मेरे तो वालिदैन भी नहीं हैं और मैंने ताया अबू से कहा, जो मेरे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उनके आगे हमारा फ़ैसला हुआ तो उन्होंने ये कहा कि चले मतलब जब नहीं हो सकता तो कोई मसला नहीं। उन्होंने हमारी खर्चा उठाने बाप का मसला ये है कि अभी खर्चा दे रहे हैं आपके बच्चों नहीं, को? वो अभी उन्होंने 1 मंथ तक खर्चा दिया है, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल आपकी खुला को कितना अर्सा हो गया है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि फिर ये वैसी कि और आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे मतलब जो बड़ी बेटी है वो 12 साल की है। 12 साल की है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं ये, और उसमें एक वालिद को अपनी बेटियों को जब तक उनकी शादी नहीं होती उनको मेंटेन करना उनको ज़रूरी है बाय लॉ। तो उनको जो भी उनकी जैसे उनकी जितनी भी आमदनी है जितनी भी इनकम है। शादी तक की एज है या 18 साल तक की एज है? जब तक 18 फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स अंटिल मैरिज इन द लॉ। ओके। तो जब तक उनकी शादी नहीं होती उनका सारा मेंटेनेंस ऑफ कोर्स जो मुनासिब हो और जो अफोर्ड कर सकें, उनकी जो सैलरी हो उसके मुताबिक, लेकिन जब तक उनकी शादी नहीं होती। मैं आयशा आपसे शुरू करूँगी, मैं बजाऊँगी। जी, ये बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख़र्चा उठाएं और उनका भी ख़र्चा उठाते हैं, और हमारे माशरे में यही है कि ख़र्चा उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना उनका एहसास ही नहीं है। आप देखें रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने लोग आए हैं हदीस में, कोई एक हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना पूछा हो। जब भी निकाह का किसी साहबी ने कहा तो उनसे ये पूछा था कि क्या आपके पास महर है, महर क्या अदा करेंगी। इट मीन्स कि ज़िम्मेदारी का सबसे पहले पूछा गया था कि अगर वो महर उठाने के काबिल होगा तो यकीनी तौर पर वो नफ़का भी देने के काबिल होगा। तो हमारे माशरे का बहुत अफसोस के साथ ये रवैया रहा है कि हम मर्द हजरात ये समझते ही नहीं है कि उनकी ये ज़िम्मेदारी है और उनको ये देना है। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे गुनाहगार रहेंगे, और शरीयत जो है ये शरीयत के नज़दीक जो है नापसंदीदा अमल में शुमार किया जाएगा। ये बहुत सारे मैं देखती हूँ माँ को छोड़ भी देते हैं, माँ तलाक भी लेती है, और बहुत सारे मर्द मुड़ के बच्चों को देखते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अहकामात हैं आगे, वो अपनी मैयत कितनी भारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, और रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि मर्दों को औरतों का सरपरस्त बनाया गया है कि वो अपना माल औरतों पे खर्च करें। अब रहा जिस तरह यहाँ ये बताया बहन ने कि बच्चों का नान नफ़का और जो चीज़ें नहीं दे रहे, यहाँ रियासत का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर हम तारीख़ पढ़ते हैं तो रियासत और काज़ी वक्त के पास वो इख्तियारात होते थे, वो बुलाते थे, पकड़ते थे और सख्ती करके ना नफ़क़े का जारी करवाते थे। जैसे यूनियन काउंसिल्स होती थी, अदालत के मामला होते थे। खुला के अंदर हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं कि अदालत नोटिस भेज रही होती है, लड़का जो है वो घूम फिर रहा, आ ही नहीं रहा, ढीठ बन जाते हैं। अब शरई तौर पे ये कि उसको उठा के लेके आए, सामने खड़ा करें, पूछें। फिर शरई तौर पे ये कि जो शख्स हुदूद का ख्याल नहीं रखता, जो शख्स फ़राइज़ का ख्याल नहीं रखता, कोताही करता है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर लानत है। यहाँ बच्चों को उसने छोड़ दिया है, बच्चों का वो ना नफ़का नहीं उठा रहा, वो अल्लाह के रसूल के सामने कल यानी अल्लाह के सामने खड़ा होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नाराज़गी इख्तियार करें। यहाँ भी उसकी मौत है, वहाँ भी उसकी मौत है। कैसी ज़िंदगी है। अच्छा जी, अलमा हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी।
ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علما جی پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی بند کر دی. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بھابھی کو ڈیورس ہوئی ہے. جی 1 مہینہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنا جہیز سارا لے جا چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کیا نام کہ وہ ان کو نانک پر دیا جائے جو کیا بولتے ہیں عدت کا پورا ہے. 4 مہینے 10 دن وہ پوری بھی نہیں کر رہی ہیں عدت, اور ان کا کہنا ہے کہ کیا نام کہ وہ 3 مہینے عدت پوری کریں گی, اور جو 1 مہینہ ان کا اپنے امی کے گھر رہیں گی وہ پلس 3 مہینہ مزید عدت پوری کریں گی, اور ان کو عدت کا پورا ایک نانک پر دیا جائے. شادی کے دوران ان کو منہ دکھائی کے نام پہ انگوٹھی دی گئی تھی, اس کے حق مہر کے نام پہ انگوٹھی دی گئی تھی جو کہ 50,000 رکھا گیا تھا. تو ان کا مطالبہ ہے کہ 50,000 روپے حق مہر بھی دیا جائے, اور باقی جو چیزیں ان لوگ کے گھر والوں کو دی تھیں بطور کیا بولتے ہیں گفٹ کے, وہ بھی واپسی کیے جائیں. لڑکے کو جو سلامی کے پیسے دیے گئے تھے وہ بھی واپسی کیے جائیں, اور کیا نام کے جو تحفے طوائف دیے گئے تھے وہ بھی واپسی کیے جائیں سارے نا. تو کیا یہ جائز ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیے جو جب طلاق ان کو ہو گئی ہے تو نانفقہ تو جب تک عدت ہے وہ دیا جائے گا ان کو, ٹھیک ہے نا. اچھا مہر اگر وہ تقاضا کر رہی ہیں تو پھر مہر بھی دیا جائے گا ان کو, ٹھیک ہے. بقیہ جو معاملات ہیں سلامی کے پیسے تمام چیزیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی کوئی اخلاقی طور پہ دے دی جائے تو بات الگ رہی, لیکن جبر نہیں کر سکتی اس کے اوپر کہ سلامی کے پیسے بھی دیے جائیں. اور جو اس لیے تو تحفے ہوتے ہیں نا. اگر شادی میں یہ شرط لکھ دی گئی کہ اگر ایسی کبھی کیفیت ہوگی تو جو دیا جا رہا ہے سب میں واپس کیا جائے, اگر پہلے طے ہو چکا ہو, معاہدہ ہو چکا ہو تو پھر تو دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ شادی کے بعد 10 چیزیں شوہر بیوی کو دیتا ہے, بیوی شوہر کو دیتی ہے, وہ ان تمام چیزوں کو کلیم نہیں کر سکتے. ہاں جو مہر ہے اس کا نانفقہ ہے وہ اس کا رائٹ ہے. اور اس میں ایک سوال جو یہاں پر انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ 4 مہینے 10 دن, چونکہ وہ بیوہ تو نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تو بنتی ہی نہیں ہے. جی 3 حیض ان کی بنتی ہے, وہ خاتون ہی بتا سکتی ہیں کہ کب وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ حیض سے فارغ ہوں گی عدت ان کی ہو جائے گی. لیگلی اسپیکنگ ہمارے جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو بھی میرٹل گفٹس ہوں جو شوہر کی سائڈ سے آئیں یا جو بیوی اپنے ساتھ ڈاوری جو کہتے ہیں لے کے آئیں, وہ سارا خاتون کا حق ہے. تو اس لیے جب ہم مینٹیننس کا کیس فائل کرتے ہیں تو ہم لسٹ آف ڈاوری آرٹیکل دیتے ہیں کہ یہ وہ لے کے آئی ہیں, یہ وہ جویلری ان کو دی گئی تھی, یہ سب ان کا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس پوسٹ ڈیورس مینٹیننس نہیں ہوتی. عدت کے 3 مہینے کے بعد جیسے کہا کہ اس کے بعد دیر از نو, ان کی اگر وہ 40 سال کی ہیں, ان کی 20 سال کی شادی ہوئی, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, رائٹ, پڑھی لکھی شاید نہیں ہے, کہاں کام کریں گی. عدت کے 3 مہینے میں ان کو کتنا مل جائے گا؟ چلے اگر 5 لاکھ بھی مل جائے, 15 لاکھ میں کیا آپ اپنی زندگی شروع واپس کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی نا, رائٹ. سو اس لیے جو گفٹس ہوتے ہیں اور جو لا میں اس لیے کہا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ زیورات بیچ کے اپنی زندگی کچھ کر سکتی. 15 لاکھ تو میں بہت زیادہ بول رہی ہوں, 1 لاکھ بھی نہیں ملتا کبھی کبھی. تو اس لیے یہ جو گفٹس والی بات میں 30,000 بھی مل بتا دیں اوور آل کے 3 مہینے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس لیے جو گفٹس ہوتے ہیں نا وہ ایک طریقے سے آئی تھنک قانون میں تھوڑا ایک ہے کہ یا تو پوسٹ ڈیورس مینٹیننس کی بات کریں, ایلمنی ہوتی نہیں ہے یہاں پر. حالانکہ آف کورس آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں نے کافی اسلامک ریسرچ کی ہے, اور ایلمنی کی بھی ایک گرے ایریا ہے کہ اگر آپ کی شادی جس وقت آپ کی شادی ختم ہو, آپ کی جو عدت پیریڈ ہو جائے, اس کے بعد جو اس وقت شوہر کی ارننگ ہو اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے, نہ کہ وہ ایٹ لیسٹ بسر تو کر سکے. اور آپ بالکل صحیح بات کی کہ واقعی وہ گفٹ جو خاتون کو دیے گئے ہیں وہ اس پہ رائٹ رکھتی ہے وہ, ٹھیک ہے. میں سمجھا کہ درمیان میں شادی کے بعد جو لین دین ہوتا ہے شادی کو بھی کلیم کر رہی ہیں, لیکن شادی میں جو تحفہ دیے گئے یعنی بس شوہر نے تحفہ دے دیا ہے, اس کو مالک بنا دیا ہے, تو وہ رائٹ رکھتی لے گا. جی دیکھیے کچھ تحفے تو ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے میں ختم ہو گئے, مٹھائیاں ختم ہو گئے, باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے لڑکی جہیز میں فرنیچر لائی ہے, اپنے کچن کا سامان لائی ہے, مائکرو ویو ہے, فریج ہے, یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی لڑکیوں کو واپس ریٹرن کرنی ہوں گی, کیونکہ ہمارے فرنیچر جہیز وغیرہ عموماً لڑکیاں لے کے آتی ہیں. اور جو شوہر نے سیٹ وغیرہ دیا اس کا عرف پہ اعتبار ہوتا ہے, عرف میں اگر وہ عاریتاً دیا گیا صرف یوز کے لیے, مالک نہیں ملائے گا تو پھر تو وہ عورت کہے وہ واپس شوہر کو ملے گا. لیکن عرف کے اندر ملکیتاً دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بیوی کی ملکیت ہو جاتا ہے, تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم بیوی یعنی کوئی ایک کو چھوڑ کے دوسرا سے نکاح کرنا چاہتے ہو, پہلی کو تم نے بہت کچھ دیا ہوا اگر نکاح کے اندر, یعنی ڈھیروں ڈھیر دیا ہوا تم نے, اب ڈھیروں ڈھیر میں سب چیزیں آ سکتی ہیں, تو فلا تاخذوا منه شیئا, اس سے کوئی چیز واپس مت لو. بیوی کے بارے میں آتا ہے نا, تو بیوی جہاں تک ہے ایک تو ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ مہر ہمیشہ طلاق کے وقت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بھائی مہر تو خوشی کے موقع پہ نکاح کے وقت دینے کی چیز ہے نا, وہ سیکیورٹی ہو تو ویسے بھی. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, اس سے وقت بڑا مختصر ہے. آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اگر کسی جوڑے میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ جو بچہ ہے
کیا اس جو درمیان میں بچہ ہے کیا اس بچے کے لیے اس کے ایک بہتر فیوچر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو طلاق کا جو پورا سلسلہ تھا وہ ایک آسان طریقے سے سر انجام دے تاکہ دونوں ماں باپ ایک اچھے طریقے سے بچے کو پروان چڑھا سکیں؟ یہ بس پہ صرف ایک جملہ مجھے چاہیے تاکہ پھر میں اجازت لوں لوگوں سے. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں طلاق رجعی جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک طلاق دے دیں, ثلاثۃ قروء 3 مہینے گزریں گے. صرف میں بچے کے لیے کہہ رہی ہوں, تو کیا ایسے طریقے سے چیزیں نہیں نمٹا لینی چاہیے تاکہ کل, کیونکہ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں چلو بچے کی جب شادی ہو تو دونوں ماں باپ پیچھے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں. دیکھیں سب سے بہترین یہ ہے کہ کمرے کی بات کمرے میں رکھیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اچھائی کی طرف نظر رکھیں, تو انشاءاللہ یہ طلاق کی نوبت ہی نہیں ہے. برداشت کرنے والا معاملہ. اور دوسرا ایک جملہ بس, احترام کریں اور اعتماد کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض ان کی بات پر مشورے پر عمل نہ ہوا اور طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بھی ضرورت ہے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے بالکل اخلاقیات کو اور دونوں بچے کی خاطر کچھ ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ تاکہ بچہ ماں باپ کی دونوں کی شفقت سے محروم نہ ہو. جی کچھ ماشاءاللہ اس زمانے میں کچھ نالج آ گئی ہے, تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں طلاق کے بعد بھی وہ آپس میں بچے کی خاطر بہت سارے معاملات میں وہ رہتے ہیں. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے کچھ کرنا ہے تو کرنا چاہیے کہ طلاق کے بعد اسلام قرآن تو کہتا ہے کہ جب طلاق بھی دو احسن طریقے سے دو, کہ یعنی بیوی کو جوڑا ووڑا گفٹ کے طور پہ دینا چاہیے. کہیں بھی نہیں ملے گا, لیکن قرآن میں ہے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے رخصت کریں گے, کوئی جوڑا گفٹ وغیرہ دے کے اس کو رخصت کریں تاکہ دلوں میں نفرت کا دورت نہ ہو. تو اس لیے بچے کی خاطر دونوں کو طلاق کے بعد بھی ایک رابطے میں رہنا چاہیے. کیونکہ میں نے عمران بھائی, میں نے سے بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں جس میں ماں باپ, اگر دولہا دلہن کے ماں باپ میں اگر طلاق بھی ہوئی تھی تو وہ اپنے بچے کی شادی کی خوشی, مطلب ایسا نہیں تھا کہ جی باپ کو تو مانی آئے گی, دونوں ہی موجود تھے, دونوں ایسے طریقے سے کر رہے تھے. تو میں صرف اس کی گنجائش کہ اتنے اچھے اینڈ پہ تو چیز ختم. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اس سے بچے میں اعتماد آتا ہے, اور بچہ چونکہ معاشرے کو بناتا ہے تو اس لیے دونوں کے. اور یہ جو طلاق ہوتی ہے نا, یہ جنگ نہیں ہے کوئی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جنگ کی طرح سے لیں اور لڑکا جو ہے وہ پورے خاندان میں اس خاتون کی برائیاں کریں. جی, اور خاتون جو ہیں وہ بچے کا ذہن بنائیں تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا. نہیں, ہمارے مذہب میں نہ چغلی, نہ غیبت, نہ بہتان, یہ کسی طرح سے اجازت ہے ہی نہیں. تو آپ کسی بھی بچے کے دل میں نہ باپ کی برائی ڈال سکتے ہیں, نہ کوئی باپ اپنی زوجہ سابقہ زوجہ کی یعنی اس کی ماں کی برائی اس کے ذہن میں نہیں ڈال سکتے. معاشرے کو آپ خراب نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو پھر سوال ہوگا. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ایک طلاق سب سے جو افیکٹ کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو خواتین معاشرے میں ہمارے ہوتے ہیں اور بچے بہت ہوتے ہیں. اس کو واقعی کیونکہ جب آپ کو کہا بھی گیا کہ ایسے طریقے سے آپ چیزیں کریں, آپ اس کو دے دلا کے آپ اس کو فارغ بھی کریں, اور ایسا پوائنٹ ضرور رکھیں کہ جو آپ کا بچہ ہے نا وہ ماں باپ دونوں کی شفقت اور محبت سے محروم نہ, اور اس کی زندگی میں جو اتنے بڑے بڑے ایونٹس آئیں گے نا وہ ماں باپ کے بغیر وہ نہ دیکھے. ایسا نہ کہ آپ دونوں کی ذاتی رنجش کی وجہ سے آپ کا بچہ ایک ٹاکسک زندگی گزارے اور آگے جا کے وہ تمام تر بھڑاس اپنے شریک کے ہاتھ پہ نکالے. آپ تمام تر سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.